डियर ऑडियंस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम पाकिस्तान के ये जो ऐसे के दो कंपटीशन के दो टॉपिक्स हैं, इनके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि इस ऐसे में कौन से पॉइंट लिखे जा सकते हैं और दूसरे ऐसे में कौन से पॉइंट लिखे जा सकते हैं। हमारा जो पहला ऐसे है उसमें है कि पाकिस्तान का 1947 से लेकर 2022 तक तरक्की पजीर ममालिक के साथ जो कंपटीशन है का जो तकाबली जायज़ा है वो पेश करना है 2500 से 3000 वर्ड तक ना। तो उसमें आप पहले ये देखेंगे कि तरक्की पजीर का ममालिक हैं कौन से, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, साथ अफ़गानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान, और ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ईरान हो गया, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये डेवलप्ड नहीं है। चाइना है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता है। बाकी जो यूरोप के जो ममालिक हैं वो तरक्की तरक्की याफ्ता ममालिक में आते हैं, यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ में ना। तो आपने इसका बेसिकली तकाबली जायज़ा पेश करना है। तो आप यूँ शुरू करेंगे। एक तो ये है कि आपने छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखने हैं, उसमें फ़िलॉसफी और प्रिसाइजनेस रखनी है। यानी आप ये कहेंगे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ पाकिस्तान के कंपैरेटिव में डेवलप्ड कंट्रीज़ वो हैं, यानी अफ्रीका हो गया, वो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, दे आर नॉट द डेवलप्ड कंट्रीज़। तो सिर्फ आपने इन्हीं की बात नहीं करनी, बल्कि दूसरे जो कंट्रीज़ हैं 1950s में पाकिस्तान के साथ आज़ाद हुए, यानी 1952 में कुछ कंट्रीज जो है वो अफ्रीका में आज़ाद हुए, कुछ 1960 में हुए, जैसे क्यूबा हो गया। तो उनमें आपने ये करना है कि उनके स्टैटिस्टिक्स पहले एनालिसिस करना है नेट से ना। वो स्टैटिस्टिक्स किस तरह के हो सकते हैं कि उन्होंने तालीम के पर्सपेक्टिव में कितनी तरक्की की और पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की, उन्होंने जुडिशल रिफॉर्म्स के सेंस में कितनी वो की, जो इंडिकेटर्स हैं बेसिकली मईशत के भी इंडिकेटर्स आपने देखने हैं, कल्चरल डेवलपमेंट के भी देखने हैं, एजुकेशन के देखने हैं, और साथ जो इनलाइटनमेंट है, इनलाइटनमेंट कहते हैं रोशन ख़याली को ना, तो ये भी बेसिकली एक सोशल इंडिकेटर होता है। और फिर नेशनल आइडेंटिटी के हवाले से भी आपने देखना है कि वो कंट्रीज़ किस तरह, उन्होंने कितनी तरक्की की है और हमने कितनी की है। तो जब आप कंपैरेटिवली देखेंगे, हमारे यहाँ अमूमी तौर पर एग्ज़ाम्पल दी जाती है, देखें जी बांग्लादेश की इकॉनमी आज कहाँ पर है, पाकिस्तान की कहाँ पे खड़ी है, अफ़गानिस्तान की मईशत जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छी है, हमारी यहाँ पे बुरी खड़ी है। अमन व अमान के हवाले से उनकी क्या सूरत हाल है और हमारी क्या सूरत हाल है। तो सिर्फ मईशत जो है वो डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर नहीं होता। ये बात आपने अपने उस पैराग्राफ में मेंशन करनी है कि अगरचा इकॉनमी इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन सिर्फ वही एक ही इंडिकेटर नहीं होता। यानी श्रीलंका के हवाले से हम बात करते हैं कि श्रीलंका जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गया, लेकिन श्रीलंका में अगर वो मईशत के हवाले से डिफ़ॉल्ट कर गया है, तो क्या उसका जुडिशल सिस्टम भी डिफ़ॉल्ट कर गया है? क्या उसका सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव जो हैं वो भी डिफ़ॉल्ट कर गए हैं? मैं समझता हूँ, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि भाई जिसकी जिसकी मईशत नहीं होती उसके कोई कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी जो कौमें होती हैं उनमें मईशत जो है वो इतना किरदार भी अदा नहीं करती। जब आप पाकिस्तान की डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो उसमें आपने ये देखना है कि पाकिस्तान जो है अगरचे डेवलपिंग कंट्रीज़ है, और लेकिन इसने दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ की निस्बत जो एनर्जी सेक्टर है, इसके हवाले से दूसरी मैं ये बात करता जाऊँ कि हम जब कंपैरिजन्स में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि फ़लाँ ने क्या तरक्की की। अफ़गानिस्तान डेवलपिंग कंट्रीज़ है, लेकिन वो 1757 में आज़ाद हुआ। पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ। तो ये बात आप लिखेंगे कि कब से जो सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंस का पीरियड है वो भी हमने देखना है। यानी पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हुए और अफ़गानिस्तान को आज़ाद हुए 275 साल हुए। लेकिन अगर पाकिस्तान डिफेंस के हवाले से, जुडिशल सिस्टम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, और जो इंटरनेशनल
فریم ہوتا ہے، فریم آف ریکگنیشن ہوتا ہے، ایٹیٹیوڈ ٹورڈز وومن ہے، وہ افغانستان کے مقابلے میں پاکستان کا بہت آگے کا ہے۔ تو آپ ڈیفینیٹلی جب اپنا کنکلوژن ڈرا کرنے لگیں گے تو پھر آپ یہ لکھیں گے کہ پاکستان نے ڈیولپنگ کنٹریز میں سب سے فاسٹسٹ گروئنگ کنٹری ہے، کیونکہ اس کو بنے ہوئے 75 سال ہوئے، ان کو بنے ہوئے دو سو سال ہوئے۔ اس کے بعد انڈیا کے حوالے سے، انڈیا ہمارا بڑا پنچنگ پوائنٹ ہوتا ہے، بنگلہ دیش ہمارا پنچنگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جی بنگلہ دیش کی اکانومی سٹرونگ ہو گئی، لیکن آپ یہ بتائیں کہ جو پاکستان کی، یعنی بنگلہ دیش میں سیدھی سی بات بتاؤں آپ کو کہ بنگلہ دیش کی اکانومی ہم سے سٹرونگ ہے، بنگلہ دیش ایٹامک پاور تو نہیں ہے۔ اسی طرح ابھی ہم پہلے ہمارے ہاں زمانے میں بات کی جاتی تھی کہ صرف انڈین لٹریچر، ویسٹ میں اگر آپ جائیں تو لوگ صرف کہتے ہیں او یو آر فرام انڈیا، یو آر فرام انڈیا، ہم یہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان سے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ کہتے تھے او یو آر دا انڈینز نا۔ لیکن اب پاکستانی فکشن رائٹرز نے، محسن حامد ہو گیا، انہوں نے اتنا کچھ لکھا، اس طرح کا پاورفل لکھا، محسن حامد کا پوری دنیا میں نام، افریقہ سے میرے دوست ہیں، ایون امریکہ میں محسن حامد کا جو ایک ہی ناول ہے دا ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ، اٹ بیئر سچ اے گڈ پاور کہ پوسٹ 9/11 میں اگر آپ کو لکھیں کہ پوسٹ 9/11 کے تھیمز کے ساتھ ریلیونٹ ناول کون سا ہے، تو آپ کو دا بیسٹ سیلنگ لسٹ ان امریکہ ان دا ویسٹرن ورلڈ نام محسن حامد کا آئے گا۔ محسن حامد پاکستانی ہے، تو یعنی اکیڈیمیا کی لسٹ میں بھی پاکستان نے نام کمایا ہے۔ ٹریڈ کے حوالے سے میں اپنی ذاتی کہانیاں نہیں سناتا، لیکن میں انگلینڈ میں ایک جگہ پہ گیا تو کچھ شرٹس لینی تھی، تو وہاں پر میں نے شاپ پر گیا، یہ جے میکرز ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی کمپنی تھی، تو وہاں پر میں نے دیکھا تو اس شرٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا میڈ ان پاکستان، یعنی فیصل آباد کا جو کاٹن انڈسٹری ہے اٹ از رولنگ ان دا ویسٹرن ورلڈ۔ تو یہ بات آپ نے کرنی ہے کہ ایون امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی ہم پاکستان کی بنگلہ دیش کی نسبت سے اکانومی سٹرونگ ہے۔ دوسری انڈیا کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو انڈیا ایک دو ایسے بھائی ہوں اگر جن میں سے ایک کو سب کچھ دے دیا اور دوسرے کو بالکل ہی کچھ نہ دیا، اور 10 سال بعد آپ ان کا کمپیریزن کریں کہ جس کو سب کچھ دیا تھا وہ کہاں پہ کھڑا ہے، اور جس کو کچھ نہیں دیا تھا وہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ تو ایٹ دا ٹائم آف دا انڈیپینڈنس انڈیا کے پاس ریسورسز جو تھے وہ پاکستان کی نسبت کمپیریٹیولی زیادہ تھے۔ پاکستان کے پاس اپنے آفیسز کو انیشیٹ کرنے کے لیے، رن کرنے کے لیے سٹاف نہیں تھا، ریسورسز نہیں تھے، فرنیچرز تک نہیں تھا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انڈیا جو ہے وہ پاکستان سے اگر 2 درجے بھی بہتر ہو تو کیا نام ہے، پھر بھی ہماری ترقی جو ہے وہ مثبت ہوگی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی میں آپ کو یوں مثال بتاؤں کہ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ ایک کنٹری ہے، اس کی اکانومی جو ہے پچھلے سال -10 تھی، اب جو ہے وہ -8 ہے تو ٹوٹل اکانومی تو منفی میں ہی ہے، لیکن 2 درجے بہتر ہوئی ہے، 2 درجے مثبت ہوئی ہے۔ تو آپ فلم انڈسٹری کے حوالے سے دیکھ لیں، انٹرنیشنل ریکگنیشن کے حوالے سے دیکھ لیں، میں یہ بات پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کر چکا ہوں کہ جب ہم چھوٹے بچے تھے تو ہم پاکستان کا لٹریسی ریٹ 21% لکھا کرتے تھے، اب جو ہے وہ 72 لکھا جاتا ہے۔ تو اتنی شارٹیسٹ پیریڈ میں اتنی ریپڈ سپیڈ جو ہے وہ پاکستان کہ اس ہمارے سٹانس کو ثابت کرتا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں پاکستان جو ہے وہ سب سے تیزی سے سفر کرنے والا ملک ہے۔ تو عدیل صاحب ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ سر آپ کوئی پوائنٹس بتا دیں کہ جن کے اوپر پوائنٹس اوپر نہیں لکھنے، صرف آپ نے ان کے پیراگرافس کی حوالے سے لکھنا ہے۔ تو پیراگرافس میں آپ دیکھ لیں گے کلچرل ڈیولپمنٹ، دیکھ لیں گے سوشیو ڈیولپمنٹ کے جو انیشیٹوز ہیں ان کے حوالے سے دیکھ لیں۔ فار ایگزامپل پاکستان میں
1947 سے لے کر 2004 تک کوئی سوسیو ویلفیئر پرسپیکٹو نہیں تھا، لیکن اس کے بعد ریسکیو 1122 ہے. ریسکیو 1122 از اپریشیٹڈ آل اوور دا ورلڈ. ریسکیو 1122 کی سروس جو ہے وہ افغانستان میں نہیں ہے جس طرح پاکستان میں. تو یہ تقابل آپ نے پیش کرنا ہے ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے، روڈز کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ایجوکیشن کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ٹریڈ اینڈ بزنس کے حوالے سے دیکھنا ہے. یہ ساری چیزیں مطلب آپ نے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ ہمارا چلو آئین تو ہے نا، 1972 والا آئین، 73 میں آئین بنا. اب ہم وی آر انڈر دا لا اینڈ لیجسلیشن اس میں ہے، جبکہ افغانستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی وہ لا نہیں ہے، مطلب دے ڈونٹ ہیو دیئر ریٹن کانسٹیٹیوشن. تو دوسرا یہ نہیں ہے کہ اگر کسی ایک ملک میں کوئی چیز پرسپیکٹیو اسٹرانگ ہے، فار ایگزامپل انڈیا کی جو فلم انڈسٹری ہے وہ ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہے، لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ ہم فلم انڈسٹری میں پیچھے ہونے سے مراد ہے کہ ہم ڈیولپ نہیں کر رہے. یہ میری بات سمجھیں، ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، وہ ہمارے انڈیکیٹر پلس میں آتی ہے، ڈیولپمنٹ کے سینس میں آتی ہے. تو میری ایک بچی اسٹوڈنٹ نے لکھا شروع میں جیسے کہ پاکستان کا جیوگرافیکلی کہ کون سا پاپولیٹڈ کنٹری ہے، اس کو آپ نے کمپیریزن میں لکھنا ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ جو ایسے کی ڈیمانڈ ہے وہ کمپیریزن میں، تو پاکستان کا جیوگرافیکل لوکیشن دینا، پاپولیشن دینا، ٹریڈ کے حوالے سے کہ یہ واقع کہاں پر ہے، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپلی پاکستان کب آزاد ہوا، پہلے ڈیولپنگ کنٹریز کون کون سے ہیں، پاکستان از امنگ دوز ڈیولپنگ کنٹریز نا، ان کے نام لکھتے جائیں گے، ایران ہو گیا، افغانستان ہو گیا، کہ یوں لکھ دیں گے پاکستان از دا ڈیولپنگ کنٹریز امنگ اینی ادر ان دا ساؤتھ ایشیا. انڈیا، افغانستان، نیپال، بھوٹان، میانمار. ابھی آپ دیکھ لیں میانمار میں ابھی بھی فوجی مارشلے چل رہے ہیں، لوگ وہاں سے ملک اپنے چھوڑ رہے. تو ان کی کمپیریٹیولی آپ نے دیکھنا ہے، اوور دا ہسٹری دیکھنا ہے. یہ بات میں یہاں پہ وضاحت کے ساتھ کرتا جاؤں کہ اگر فار ایگزامپل مجھے نہیں پتا کہ بنگلہ دیش کا لٹریسی ریٹ جو انڈیا کا لٹریسی ریٹ ہے وہ اگر ہم سے زیادہ ہے، اس کا 80 اگر چل رہا ہے اور ہمارا 72 چل رہا ہے، تو آپ نے کمپیریٹیو اسٹڈی میں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان نے ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن انڈیا کا لٹریسی ریٹ کیا تھا اور ہمارا لٹریسی ریٹ کیا تھا. ایون میں آپ کو یہ بھی وضاحت کرتا جاؤں کہ جب بنگلہ دیش کا لٹریسی ریٹ ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن زیادہ اسٹرانگ تھا بنسبت ویسٹ پاکستان کے، اس وقت بھی وہ زیادہ ہم چونکہ کہتے ہیں بنگلہ دیش ہم سے بیکورڈ تھا، بنگلہ دیش ایسا نہیں تھا. آزادی کی جتنی موومنٹس چلی ہیں وہ بنگلہ دیش میں چلی ہیں، آزادی کے جتنے بڑے پائنیئر لیڈرز تھے وہ بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے. تو جب پاکستان بنا اس وقت اگر آپ ویسٹ پاکستان میں ایسٹ پاکستان میں لٹریسی ریٹ دیکھیں تو وہ شاید آپ کو اسٹرانگ نظر آئے گا. تو وہی امپیکٹ جو ہے اب چل رہا ہے، لیکن ہم نے سٹارٹ کیا زیرو سے، اس لیے ہمارے انڈیکیٹرز میں ابھی یہ ایسے ہی گیس کر رہا ہوں کہ ہمارے لٹریسی ریٹ زیادہ ہیں، ہمارے ڈیولپمنٹ کے سٹرکچر زیادہ ہیں. آپ کو نظر آئے گا جب آپ اس کا اسٹیٹسٹیکل کمپیریزن کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی ہم پیچھے تھے اور اب ہم امپروو کر رہے ہیں. آپ بلوچستان کی حالت 10 سال پہلے دیکھ لیں، اب وہاں پہ کتنا کچھ ڈیولپمنٹ ہوا ہے. سی پیک کو دیکھ لیں کہ کسی کنٹری میں سی پیک نہیں ہے، یعنی کہ ایون جو فورن انویسٹرز کے انٹرسٹ ہیں ود دا سینس آف ڈیولپمنٹ وہ افغانستان سے زیادہ پاکستان میں ہے. پاکستان یوں سمجھ لیں کہ وہ چمکتی ہوئی چیز ہے، ڈیولپنگ ہے، اٹریکشن ہے اس کی ورلڈ میں. تو لہٰذا آپ کنکلوڈ کریں گے کہ پاکستان از ناٹ دا فلی ڈیولپڈ کنٹری، اسٹل اٹ از ہیونگ اے لاٹ آف پرابلم، بٹ اس کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں سب سے زیادہ فاسٹسٹ ہے اور پیریڈ جو اس کا تھا وہ شارٹیسٹ ہے. اب ہم دوسرا بات کرتے ہیں جو کہ اس کے ساتھ ہی ریلیونٹ ہے، وہ تھوڑا سا اور طرح کا ایسے ہو جائے گا کہ 2047 میں پاکستان کی جو نسل نو ہے
اس کی توقعات اور امنگیں کیا-کیا ہیں؟ اس میں آپ یہ بتائیں گے کہ بیسیکلی جو ہماری نسل نو ہوتی ہے وہ ہمارا فیوچر ہوتی ہے، وہ ہمارے ملک کی قسمت متعین کرتی ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جیسے ایوری انڈیویجول نیڈز اے سیف ہوم لینڈ، اور جس میں جو پراسپر ہوم لینڈ ہوتا ہے وہی مستقبل کی علامت ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس میں مینشن کرنا ہے کہ ہمارے جو چیلنجز ہیں ہمیں ان کے لیے اسٹرائیو کرنا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسل 2047 میں ان مسائل کا سامنا نہ کر سکے، جیسے ان امپلائمنٹ کا ریشو ہے۔ اس کے بعد ٹیکنالوجیکل انیشیٹوز ہیں، تو وہ ہمیں 2047 میں جو ہم ابھی پرابلمس فیس کر رہے ہیں ان کو ریزالو کرنے کی ہمارے ڈیفینیٹلی 2047 کا جب پاکستان 100 سال کا ہو جائے گا تو ہمارا نوجوان یہ توقع کرے گا کہ اس کے لیے تعلیم کے ریسورسز، ہمارا لٹریسی ریٹ 100% ہو جانا چاہیے، وہ اچھا محفوظ روشن پاکستان چاہے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا ابھی سے مسائل حل کرنے چاہیے، یعنی ہمارا انرجی سیکٹر تھوڑا ویک ہے، تو ہمیں پاکستان اس کے لیے بہت کچھ انویسٹ کر رہا ہے۔ 2013 میں 20 گھنٹے لائٹ جایا کرتی تھی، اب لائٹ نہیں جاتی، تو لیکن سٹل ابھی اگر اس انرجی میں جو ہماری ڈیمانڈز ہوں گی 2047 کی، تو ہمیں اس کے اوپر ابھی سے کام کرنا چاہیے۔ 2047 میں جو ایکو کرٹیکل سچویشن ہوگی گلوبل وارمنگ کے حوالے سے، پاکستان جو ہے وہ گلوبل وارمنگ کے حوالے سے سیریس نوٹ پر ہے، تو ہمیں ان چیلنجز کے لیے ابھی سے کام کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارے ان امپلائمنٹ کی ریشو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، تو ہمیں اس کے لیے کام کرنی چاہیے، جاب اپرچونیٹیز کرنی چاہیے۔ ابھی پاکستانی جو یوتھ ہے وہ فری لانسنگ کے اوپر یا آن لائن ریسورسز کے اوپر آ رہی ہے، تو ہمیں مزید اس کو وہ کرنا چاہیے۔ جیسے فار ایگزامپل پاکستان ابھی ہیویلی ریلائی کرتا ہے آن فورن ٹیکنالوجی، تو ہمیں اپنے ٹیکنالوجی کے سورسز ڈیولپ کرنی چاہیے۔ تو ہمارا بیسیکلی آنے والا نوجوان ہم سے ٹیکنالوجی ڈیمانڈ کرتا ہے، سوشولوجی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے، ریلیجیس ٹالرنس ڈیمانڈ کرتا ہے، ایجوکیشن ڈیمانڈ کرتا ہے، کلچرل آئیڈینٹی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اگرچہ ہم نے اچھی خاصی بنائی ہوئی ہے، لیکن 2047 کی جو نوجوان نسل ہوگی ان کو ہم نے ایک محفوظ، روشن، تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ ملک دینا ہے۔ تو اس کے انڈیکیٹرز بھی انہی بیسیکلی یہ جو سوشل رالمز ہوتے ہیں، سوشل ایریاز ہوتے ہیں جن پہ تعلیم، امپلائمنٹ، کلچرل سگنیفیکنس، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، ہمارے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، پولیس کا نظام ہمارا صحیح نہیں ہے، جوڈیشل سسٹم ہمارا صحیح نہیں ہے، ایجوکیشنل سسٹم ہمارا صحیح نہیں ہے۔ صحیح سے مراد ابھی پروگرس کی راستے میں ہے، لیکن مزید اس کے اوپر ترقی کرنی چاہیے۔ تو اگر آپ 2047 کے پاکستان کے نوجوانوں کی امنگوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ ان پاکستان کے ایگزسٹنگ پیرامیٹر سے ایجوکیشنل، سوشل، کلچرل، پولیٹیکل، ریلیجیس، ایجوکیشنل، امپلائمنٹ، جاب اپرچونیٹیز کے حوالے سے آپ بات کریں گے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اگرچہ a lot of people are getting jobs, but still a lot of are unemployed, and our government had to seek strategies، اور ہمارے صرف گورنمنٹ اسٹریٹجیز نہیں بناتی، ہمارے نوجوانوں کو بھی نئے ریسورسز ڈھونڈنے چاہیے۔ اب ہمارے نوجوان، ہمارے علاقے کے لوگ جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ میں موو کر رہے ہیں، تو مزید اس ٹرینڈ کو مطلب وہ تاکہ وہ انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں، اپنا تشخص اور شناخت اور آئیڈینٹی جو ہے وہ ثابت کر سکیں۔ میرے خیال میں آپ 3000 ورڈ کے لیے آپ کو اتنا کچھ کافی ہے۔ تو لیکن پریسائز ہو کر، ایگزیکٹ سینٹینس چن کر، مطلب نا ان میں فلسافیکل تھاٹ بھی ہو، وہ لکھا کریں۔ ایسے سمپل ویکیپیڈیا والے جو ہے وہ ایک خاص قسم کا اسٹیٹسٹیکل ایسے جو ہوتا ہے
بھئی بیان کر دینا کہ فلاں نے یہ کیا ہمارا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے ہمارا یہ ہے، بلکہ آپ نے اس میں فلسافیکل ٹچ بھی دینا ہے، مثبت سوچ کا ٹچ دینا ہے، تو تب آپ کا ایسے جو ہے وہ کمپیٹ کرے گا فار کمپٹیشن. ود دس گڈ بائے.